ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। आज के शो में हम मजीद जायजा लेंगे कि कनाडा की लिबरल पार्टी के नए लीडर मार्क कार्नी के चुने जाने से कनाडा की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा और कनाडा अमेरिका के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की टेरर पॉलिसियों की वजह से क्या दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ हम जायजा लेंगे कि सऊदी अरब में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का विजिट क्यों इम्पोर्टेंट था। सऊदी अरब में अमेरिकी और यूक्रेनियन टीमों की मुलाकात के नतीजे में क्या अमन कायम हो पाएगा। इस बात का भी जायजा लेंगे कि सीरिया में अक़लियतों के कत्लेआम क्यों शुरू हो गया है। तो चलिए आज हम बातचीत का आगाज करते हैं। अमेरिका और यूक्रेनियन टीम के मुलाकात के नतीजे में अमन कायम हो जाएगा, इसका जायजा लेने के लिए तो इससे पहले हम बातचीत करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस संगीन वाकया को आप किस तरह देखते हैं? ये बिलाशुबा बड़ा संगीन वाकया है और ये अब हमें एक तरह से इंडिकेशन मिल रही है कि पाकिस्तान की स्टेट वाकई ही बलूचिस्तान में अपनी रिट को कायम रखने में नाकाम हो चुकी है। ये वाकया ऊपर तले बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे जो उनके रेबल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से होने वाले जो रेबल हमले हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में है। और मुझे मौलाना फजल रहमान की वो बात जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले गालबन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कही थी, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे कोई रिट सरकार की नहीं रही और अगर वो लोग यूएनओ के पास गए तो उनको इंडिपेंडेंस भी मिल सकती है। और ये जो सिचुएशन अब मतलब जाफ़र एक्सप्रेस सिब्बी के इलाके में उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और 400 उसमें मुसाफिर हैं। अब उनके ख़िलाफ़ हाईजैकर्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन कर रही है। एज़ ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो ख़बरें आ रही हैं कि 80 के करीब उन्होंने जो हॉस्टेजेस हैं पाकिस्तान आर्मी ने उनको रिकवर कर लिया। चलिए वो सारे ही शायद हॉस्टेजेस रिकवर कर लें, अनफॉर्चुनेटली कुछ मर भी जाएंगे। ऑपरेशन होगा लिबरेशन बलोच लिबरेशन आर्मी के ख़िलाफ़, फिर बेचारे जो यंग बलोच हैं उनको पकड़ लेंगे। ये सब कुछ मुसलसल हो रहा है और भी होगा, मगर ये इतना संगीन वाक़या है कि जो मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि रिट ख़त्म हो गई है सरकार की, क्योंकि एक पूरी की पूरी चलती ट्रेन को धमाके से रोका, फायरिंग की और यरगमाल बना लिया 400 मुसाफिरों को। ये हमें अब बताता है वाक़या कि वाकई ही ये अपनी रिट ख़त्म कर चुके हैं। जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये अगर यूएनओ के पास गए तो ये तो इंडिपेंडेंस भी मांग लेंगे। और बाय द वे मैं टैग टीवी पे रज़ाक बलोच का एक इंटरव्यू कर चुका हूँ लास्ट फ्राइडे को, और उसमें डॉक्टर तारा चंद जो अमेरिकन बलोच कांग्रेस के हैं वो ऑलरेडी यूएनओ के पास जा चुके हैं। तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है। और मतलब आप देखिए पाकिस्तान का एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी रिसेंटली शुक्रिया अदा कर दिया कि शरीफुल्लाह एक टेररिस्ट को हवाले किया था उन्होंने अमेरिका के, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लोगों की एंट्री बंद कर दी है। सो मच सो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर अभी कल ही अमेरिका में गया, उसको डिपोर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऑप्टिक्स बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन ये रिट बलूचिस्तान में अपनी अब खो चुके हैं। और वाकई ही मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही थी कि ये अगर यूनाइटेड नेशन के पास जाएं तो इनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और ये अब यूनाइटेड नेशन के पास भी पहुंच चुके हैं और मुकम्मल तौर पर बेबस है रियासत पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बलोच रेबल्स। चलिए अब इस सारी सूरत हाल से तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपने मसाइल को हल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम है? इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिलाशुबा इस वाक़या के तनाज़र में ये कोई छोटा वाक़या नहीं है जो सिब्बी में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हाईजैक कर लिया। आप पाकिस्तान का कोई वाक़या देख लीजिए। अभी मैंने जिक्र किया कि कल की बात है कि पाकिस्तान के एक एम्बेसडर को
جو ترکمانستان میں اس وقت پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں اور غالباً اس سے پہلے ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں امریکہ میں اس کا داخلہ بند ہو گیا. یعنی اب پاکستان کی ریاست اتنی بے بس اور اتنی ہیومیلیٹڈ ہے کہ ان کا داخلہ بند ہو رہا ہے اور اس ایمبیسڈر کو انہوں نے امریکن سے ڈپورٹ کر دیا. آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیجئے. اس وقت افغانستان اور پاکستان کا بارڈر آلموسٹ 2 ہفتوں سے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے, وہ بند پڑا ہوا ہے. ہزاروں ٹرک وہ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں, وہ دونوں بارڈر آر پار کراس نہیں کر سکتے. 1 ملین جو پاکستان میں کوٹ ان کوٹ افغان رہتے ہیں, جن میں سے زیادہ تر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, وہ تو اب پاکستانی ہیں. ان کو اب واپس بھیجنے کی پاکستانی سرکار بات کر رہی ہے. طالبان ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, بلوچ ریبلز ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو پاکستان کی آرمی جو دنیا کی غالباً 6ٹھی 7ویں آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے بڑے سائز کی ہے, لیکن بہت بڑے سائز کی ہے, شاید 5 لاکھ سے بھی زیادہ آرمی کے لوگ ہیں. اتنا بڑا وہ بجٹ کھاتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ ظلم کرتے ہیں بلوچوں پر بھی, پشتونوں پر بھی. تو ان کو یہ ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے. انتہائی کرپشن ہے اور یہ پاکستان کی سرکار, جو بھی سرکار ہوتی ہے, یہ ہاسٹیج ہوتی ہے. خود پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں, جو سب سے پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی, عمران خان کی پارٹی, ان کے ہاتھوں ہاسٹیج بنی ہوئی ہے اور یہ شدت سے ہر چیز کو سپریس کرتے ہیں صرف اپنے مالی مفادات کی خاطر. اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو بھی ایک طرح سے گروی رکھا ہوا ہے پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے سامنے. تو جو آپ کا بنیادی سوال کہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کیا پاکستان کی ریاست ناکام ہے, ہمیشہ سے ہمیں ناکام نظر آتی رہی, مگر اب ناکامی کی جس انتہا کو چھو رہی ہے, لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. چلیے اب ہم اپنے ملک کینیڈا کے سیاسی حالات کی طرف آتے ہیں. کینیڈا کے لبرل پارٹی کے نئے لیڈر مارک کارنی چنے جا چکے ہیں اور ان کے نئے لیڈر چنے جانے سے کینیڈا کی پالیٹکس پر کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیڈر تو وہ بن چکے ہیں, اب وہ ڈیزگنیٹ پرائم منسٹر ہیں اور ہوپ فلی ان نیکسٹ فیو ڈیز وہ پرائم منسٹر کا رول سنبھالیں گے. اور کینیڈا کی پالیٹکس جس طرح بے ڈھنگے انداز کے ساتھ جسٹن ٹروڈو کے دور سے چلی جا رہی ہے, اسی انداز کے ساتھ مجھے اب آگے چلتی نظر آ رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ مارک کارنی کوئی میراکل, کوئی معجزہ کر سکیں گے. بس یہ ہوگا کہ مارک کارنی ابھی کچھ عرصے کے لیے پرائم منسٹر ہوں گے, یہ الیکشن کال کریں گے, اور یہ ضرور ہو گیا ہے کہ ان کے لیڈر بن جانے کے بعد اب لبرل پارٹی کے پھر سے پاور میں آ جانے کے چانسز کافی روشن ہو گئے ہیں. پہلے کنزرویٹو پارٹی پولز میں لیڈ پہ تھی, اب یہ تھوڑا سا لیڈ پر ہے, اور اب یہ آنے والے ہفتوں میں یا دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ پولز کس طرف جاتے ہیں, اور کافی چانس ہے کہ یہ آگے پھر ری الیکٹ ہو جائیں, مطلب لبرلز ری الیکٹ ہو جائیں. یہ تو خیر ابھی پہلی بار پالیٹکس میں آئے ہیں, تو یہ تو ہارڈلی اگر یہ الیکٹ ہو سکے کسی اپنی کانسٹیچوئنسی اگر یہ بنا سکے اور اس سے لبرل ایم پی بن سکے اور پھر سے یہ پرائم منسٹر بن سکے. ابھی تو بائی دا وے یہ پہلی بار بھی پرائم منسٹر ابھی انہوں نے اوت نہیں لیا, لیکن ان کے آ جانے سے کینیڈا کے پالیٹکس کے منظرنامے پہ کوئی مجھے اثر نہیں اچھا نظر آ رہا, اس لیے کہ جیسی بے ڈھنگی چال کی ٹون پرائم منسٹر ٹروڈو نے سیٹ کی تھی, یہ اسی ٹون کو آگے لے کر جائیں گے. اور ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ٹروڈو نے تو خیر ڈویسو پالیٹکس اور حماقتوں کی انتہا کر دی تھی. شاید یہ اکانومسٹ ہونے کے ناطے ایز میں کوٹ ان کوٹ کہوں گا انٹرم پرائم منسٹر, مطلب انٹرم تو نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال میں ان کو انٹرم ہی سمجھتا ہوں. جب یہ پرائم منسٹر کو اوت لیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہ کریں, اکانومی پہ زور دیں. لیکن اکانومی پہ زور دیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کو جو چیلنج ہے وہ امریکہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے اور انٹرنلی بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو مارک کارنی کے لیڈر بن جانے سے کینیڈا کی جو پولیٹیکل صحت ہے وہ مجھے اچھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. بائی دا وے وہ مجھے پیئر پولیور کی صورت میں بھی اچھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. چلیے اس سیاسی منظرنامے کے اندر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مارک کارنی کے پرائم منسٹر کا اوت لینے کے بعد امریکہ
اور کینیڈا کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اس پورے سین کے اندر؟ جی دیکھیے، بالکل کوئی چانس نہیں ہے امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ٹھیک ہو سکیں گے۔ مارک کارنی نے لاسٹ سنڈے کو جب اپنی جو وکٹری سپیچ کی تھی، جو انہیں لیڈرشپ ریس کی تھی، تو اس میں انہوں نے امریکہ کے حوالے سے وہی پولیٹیکل سارے کا سارا لیا کہ ہم کینیڈا رہے گا، امریکہ کا حصہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹیرفز کے معاملے میں بڑے شدید خراب ہیں، اور امریکہ اس وقت کینیڈا کو بہت بری طرح کھینچ رہا ہے۔ ابھی جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فردر 25% ٹیرف لگا دیا ہے اسٹیل اور ایلومینیم پہ، جو آلریڈی 25% چل رہا تھا۔ تو یہ آج رات کو، یعنی جو ہماری وینسڈے کی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 12 بجیں گے، تو یہ ٹیرف لاگو ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ ڈگ فورڈ خیر سے، جو ابھی پچھلے ہفتے ری الیکٹ ہوئے تھے تیسری بار، انہوں نے کہا جی کہ میں ہماری جو بجلی جاتی ہے امریکہ کی کچھ ریاستوں کو، میں اس پہ 25% سرچارج لگا رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اوکے، اگر تم ہمیں اتنا ہی انسٹیگیٹ کرنا چاہو گے، اور ہمارے ٹیرفز کے وہ آئی ٹو آئی والی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے چونکہ ٹیرف لگایا، تم بھی ٹیرف لگانا چاہو گے، تو پھر ٹھیک ہے، میں اور لگاتا ہوں، تم اور سرچارج لگا لو۔ یہ جو ٹیرف وار ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کیا، مگر اس کے ریزنز ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ اس کے ریزنز یہ ہیں کہ کینیڈین پولیٹیشنز بہت ہی نالائق پولیٹیشنز ہیں، اور یہ اپنی نالائقی فردر ثابت کر رہے ہیں۔ مارک کارنی لیڈر بن کے ہیں، ان کی سپیچ بھی اسی طرح کی ایموشنل جذباتی تھی۔ بھئی ٹیرف کے مسئلے کو اکنامکلی حل کریں، پولیٹیکلی آپ نہیں حل کر سکتے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن، چاہے ڈگ فورڈ ہو، چاہے یہ پیئر ہو، چاہے مارک کارنی ہو، چاہے ٹروڈو ہو، چاہے جگمیت سنگھ ہو، خیر اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ٹیرف کا ایشو ہے اس کو کینیڈین پالیٹکس میں پولیٹیسائز کر کے اپنے پولیٹیکل گین لینا چاہ رہے ہیں، اور کینیڈینز کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب کھڑے ہیں ٹرمپ کے خلاف۔ بھائی تم کیسے کھڑے ہو؟ یہ اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے چکر میں تم کھڑے نہیں ہو، تم اس طرح کھڑے ہو کہ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرو۔ اچھا، ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، امریکنز بیٹھتے نہیں ہیں ٹھیک سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر ایموشنل اپنی پالیٹکس گرم کرتے ہیں۔ امریکہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہ بھی ایک ریئیکشنری ہے، ریئیکشنری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایجنڈا بڑا سخت ہے، وہ پھر اور اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں۔ تو مجھے اب لگتا ہے کہ یہ جتنا یہ امریکی ٹیرفز کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے ووٹ بینک کے لیے کینیڈین پولیٹیشین جتنا یوز کریں گے، اس سے کینیڈا امریکہ کے تعلقات اور خراب ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس وقت ریشنل ہو کے اوور دا ٹیبل کچھ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ایگوز سے زیادہ پریکٹیکلٹی کی ضرورت ہے۔ تو چلیے پھر اس کے بعد تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں ریسیشن آ جائے گا؟ کیونکہ اگر یہ ٹریڈ وار ہے تو یہ تو وارز آر لائک انپریڈکٹیبل۔ جی، یہ ایک اپنی جگہ پہ افسوسناک معاملہ ہے، جہاں میں نے کینیڈین پولیٹیشینز کی شارٹ سائٹڈنس بتائی۔ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ساری جو پالیسیاں ہیں وہ دنیا کو ہلا دینے والی ہیں، میں خود ان کو آبزرو کر رہا ہوں۔ کئی پالیسیوں میں جیسے وہ پیس کرنا چاہتے ہیں یوکرین اور رشیا کے بیچ میں، وہ تو مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جو ٹیرف پالیسیاں ہیں، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ان کو پرووک کیا ہے، انسٹیگیٹ کیا ہے، چھیڑا ہے، تو اس سے واقعی دنیا میں ٹیرف وار شروع ہو گئی ہے، ایکچولی ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، اور اس سے ریسیشن آنے کے بہت چانسز بنتے جا رہے ہیں۔ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ایک دو روز پہلے ہی کہا ہے کہ جب ان کو رپورٹرز نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیرفز آ سکتا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے چھوٹا موٹا ان سے جب پوچھا ریسیشن آ سکتا ہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے چھوٹا موٹا ریسیشن آ جائے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا ریسیشن آئے گا یہ بہت معمولی اور شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا، ان دا لانگ رن امریکہ کے لیے گولڈن ایج ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ اب دیکھیے یہ باتیں تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی، مگر جو بات ہمیں آج پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ٹریڈ وار کی وجہ سے دنیا کی سٹاک مارکیٹس ہل گئی ہیں، سٹاک شیئرز نیچے جا رہے ہیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالرز جو ہیں دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ سے وہ وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ انٹرسٹنگ بات یہ کہ امریکہ میں جو جاب کی جو سچویشن ہے وہ بڑی بہتر ہے، کوئی 1.5 لاکھ نیو جابز بھی نکلی ہیں۔ اچھا، جب اتنی بڑی جابز کی جو نمبرز ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں نئی جابز کے،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسیشن نہیں آ رہا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو امریکی بینکس ہیں وہ بھی کوئی 17% سے 25% تک چانسز شو کر رہے ہیں کہ بھی ریسیشن آ سکتا ہے. تو دنیا میں دیکھیے بائی پروڈکٹ کے طور پر جب اس طرح کی خوفناک پالیسیاں آ رہی ہوں, انٹرنیشنل نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہو, ٹریڈ وار کی سچویشن ہو, تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. دنیا ہلے گی, چھوٹے موٹے ریسیشن ہمیں ہٹ کریں گے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ ریسیشن چھوٹے چھوٹے آ بھی سکتے ہیں. دس از اے ویری اسکیری سچویشن. آئی ڈونٹ نو وٹ وڈ بی دا آؤٹ کم یا بائی پروڈکٹ کیا ہوگا ان سچویشن. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب اتنی ساری چینجز آ رہی ہیں تو اکنامک پالیسیز کے اوپر بھی بہت سارے اثرات ہیں. انٹرنیشنلی گلوبلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اس کی ون آف دا ریزنز از کہ ہماری اکانومی بھی افیکٹ ہوگی. تو چلیے ہو سکتی ہے لیکن ہوگی. دیٹ از اے ریشنل آنسر ٹو دیٹ واٹ آئی تھنک. اس وقت سعودی عرب میں سعودی عرب پیس بروکر کا کردار ادا کر رہا ہے. تو سعودی عرب میں یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی کا وزٹ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ اگر یہ سب پیس کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ذرا لائٹ ڈالیے کہ یہ کیوں ہوا, کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے سعودی عرب کا وزٹ لاسٹ منتھ کرنا تھا کیونکہ سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ بھی, اور انہوں نے یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے محمد بن سلمان ہیں وہ بہت اچھے تعلقات انہوں نے یوکرین کے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہے امپورٹنٹ معاملہ اس وقت. ہم نے کچھ مہینے پہلے دیکھا کہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے جو ایکسچینج آف یوکرینینز اور رشینز کا بھی ایک بڑا ہی کامیاب کام کیا تھا, جس میں زیادہ تر جو فوجی تھے جو روس کے پاس قبضے میں تھے یوکرینین فوجی, اور اسی طرح جو رشین فوجی یوکرین کے قبضے میں تھے, تو ان دونوں کا بھی ایکسچینج کیا تھا. سعودی عرب نے ایکسچینج کرنے میں پورے کا پورا پیس بروکر کا کردار ادا کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے امریکہ کی ٹیم سعودی عرب گئی اور وہ رشین ٹیم سے وہاں پہ ملی. یہ پہلی ملاقات تھی 3 سال کی جنگ کے بعد امریکنز کی اور رشینز کی جو سعودی عرب میں ہوئی, اور جس پہ یوکرین نے بہت شور ڈالا کہ بھئی ہمیں نہیں بلایا گیا, اور پھر یہ بھی شور ڈالا یورپین یونین کو نہیں بلایا گیا. تو امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی یہ ابھی ہم نے پروسیس شروع کیا ہے, پہلے ایک پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے پھر دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے, اب یہ دوسری پارٹی کے ساتھ بھی آج بیٹھے ہیں, اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن پریزیڈنٹ زیلنسکی نے سعودی عرب کا وزٹ کرنا تھا ان فیکٹ اسی وقت جب سعودی ہوسٹ کر رہے تھے امریکیوں کو اور رشینز کو. لیکن زیلنسکی نے اس وقت اپنے وزٹ کو پوسٹ پون کر دیا اور کہا کہ میرا اس وقت وزٹ کرنا سعودی عرب کا مناسب نہیں ہے, تو میں آؤں گا جب یہ ذرا آپٹکس کم ہوں گے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیلنسکی نے تبھی ڈیٹ دے دی تھی 10 مارچ کی, تو 10 مارچ کو وہ پہنچ گئے. اب یہ 11 مارچ کو ایک دم سے یہ فیصلہ ہوا پچھلے ہفتے کہ یوکرینین ٹیم اور امریکن ٹیم سعودی عرب میں ملیں گے. تو آپٹکس تو ویسے کے ویسے ہی ہیں کہ اگر اب یوکرینین مل رہے ہیں اور امریکنز مل رہے ہیں تو بھی زیلنسکی وہاں پہ تھے. زیلنسکی نے امریکنز کے ساتھ میٹنگ نہیں کی کیونکہ جو ایک بڑا ہی خوفناک شاؤٹنگ میچ کوئی 10-12 روز پہلے مشہور شاؤٹنگ میچ اوول آفس وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور JD وینس کا رہا تھا, اس کے بعد اب یوکرین نے کہا کہ ہم پیس ٹیبل پہ آنے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ زیلنسکی نے پیس کے حوالے سے ضرور بات کی ہوگی محمد بن سلمان سے اور سعودیوں کے ساتھ, لیکن یہ ان کی میٹنگ اپنے لیول پہ تھی جس سے وہ سعودی ایک رچ سٹیٹ ہے, جس سے وہ سعودیوں سے کوئی مدد بھی مانگ رہے ہوں گے, اور سعودیوں سے پوری دنیا مدد مانگتی رہتی ہے تو وہ بھی مانگ رہے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سعودیوں کی بہت دوستی ہے روسیوں کے ساتھ بھی, تو وہ پھر روسیوں کو بھی کہہ رہے ہوں گے, یعنی وہ کہنا چاہتے ہوں گے تھرو سعودیز کہ بھائی یہ کوئی پیس ڈیل میں اپنا کردار ادا کریں. بائی دا وے
سعودیوں نے پچھلے سال ریڈ کارپٹ جو تھا ویلکم کیا تھا پریزیڈنٹ پوتن کا، رشیا کے پریزیڈنٹ کا. تو اس وقت یوکرینین پریزیڈنٹ اور یوکرین والوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کہ بھئی آپ نے ریڈ کارپٹ کیوں ان کو سلامی دی روس کو. لیکن بھارت میں جب وہ جاتے تھے، روس کے ایک بار گئے ہیں اور ایک بار پرائم منسٹر نریندر مودی گئے تھے اس جنگ کے دوران، تو وہ اس میں بڑا یہ شور مچایا انہوں نے یوکرینین سے. مگر سعودیوں کے ساتھ وہ کوئی ایسا گلہ نہیں کرتے. تو یوکرینینز کی جو ہپوکریسیز ہیں وہ آن ہائٹس ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شاید ایسی خبر آئے، لیکن سعودیز آر ویری کائنڈ انف، وہ پوچھ سکتے ہیں اس سے یوکرین کے پریزیڈنٹ سے کہ بھئی تم بڑی بات کرتے ہو کہ جی عربوں کو ساتھ دینا چاہیے، پوری دنیا کو یوکرین کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو ہم عربوں پہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا ہے، تم نے فلسطین کے حق میں تو کوئی آج تک بات نہیں کی. تو بہرحال سعودیز آر کائنڈ انف، میں بھی وہ اس کو ٹیز نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ جو زیلنسکی ہے یہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کا یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے کیونکہ سعودیز آر رچ، سعودیز آر فیسیلیٹیٹنگ پیس ٹاک، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ سعودیز کا کردار اس تمام پیس پروسیس میں بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے زیلنسکی کا یہ وزٹ جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس وزٹ کے ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ سعودی عرب میں امریکی اور یوکرینین ٹیموں کے ملاقات کے نتیجے میں کیا امن ہو سکے گا، یا اس پروسیس میں کوئی فاسٹ پیس کچھ ہو ممکن ہے، یا کیا اس کے پر پلیز تھوڑی سی کچھ فاسٹ پیس ممکن ہے، اس لیے کہ یوکرین بری طرح پھنسا ہوا ہے. جس علاقے پہ روس کے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، روس اپنے اس علاقے کو بھی خالی کروا رہا ہے، اور آلریڈی روس کے پاس یوکرین کا آلموسٹ 20% جو لینڈ ہے وہ قبضے میں ہے. لاکھوں فوجی یوکرین کے بھی اور روس کے بھی مر چکے ہیں، اور یوکرین کے جو ملینز لوگ ہیں وہ ڈسپلیس بھی ہو چکے ہیں. اور اب یہ ہے کہ امریکہ ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی نہیں کر رہا، ان کو جو ہے ویپنری کی سپلائی بھی نہیں کرے گا. تو اس ساری سچویشن میں اب ان کے لیے بہت ٹف ہو گیا ہے یوکرین کے لیے، اسی لیے یہ اب پیس ٹیبل پہ آ رہے ہیں. اب ان کی مجبوری ہے. مگر روس یہ کہہ رہا ہے کہ جس انداز کے تحت تم پیس ٹیبل پہ آ رہے ہو وہ انداز مجھے پسند نہیں، تم لگتا ہے کہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہو. تو بہرحال ان کو پیس تو کرنا پڑے گا. روس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، روس کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ان کے بھی اکانومی کا برا حال ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پیس ٹاک ہو. لیکن یہ ہے کہ اب یہ پیس ٹاک ہوگی جو ہو رہی ہے. اس کا ایک دوسرا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں امریکی روسیوں سے ملے تھے، اب سیکنڈ فیز میں امریکی یوکرینین سے مل رہے ہیں، اور یہ آگے بات چیت چلے گی. آج بائی دا وے یوکرین نے ڈرون اٹیک بھی کیے ہیں ماسکو کی ایک بلڈنگ پہ، جس کے جواب میں مجھے اندازہ ہے، پوری دنیا کو اندازہ ہے کہ روس کا کوئی خوفناک اٹیک سامنے آئے گا. تو یہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ یوکرین کے لیے زیادہ خطرناک ہے، روس کے لیے کم خطرناک ہے. میرے خیال ہے یہ اس وقت جو سارا پروسیس ہے یہ ڈیل پروسیس چل رہا ہے، اور جو کچھ نتائج نکال چکے ہیں اس کے لیے یہ ٹائم بائی کرنا بھی ایک طرح سے ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، وہ دیکھیے ڈیل ٹائم بھی چل رہا ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب یوکرین کو پیس کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ یہ یوکرین ہی تھا جو ویسٹرن ورلڈ کی شے پہ اس نے جنگ کے ریزنز کریٹ کیے، اور پھر روس نے جنگی اٹیک کیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، کئی دفعہ ہم اپنے شوز میں کہہ چکے ہیں. جیفری سیکس کو سن لیں، مسٹر جان کو سن لیں، اس طرح کی باتیں آپ کو ان ڈیپتھ سننے کو ملیں گی. لیکن اب یہ ہے کہ زیلنسکی کو جو یہ پپٹ بنا ہوا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اپنے لوگوں کی جو جانیں ہیں اس کو بچانا چاہیے، اپنے ملک کو بھی یہ بچائے، اور لیٹس سی کہ یہ بچا پاتا ہے یا نہیں بچا پاتا. پیس پروسیس بہت اہم ہے پوری دنیا کے لیے. اس وقت ہم وار افورڈ نہیں کرتے ایز ہیومینٹی، سیونگ آف ہیومینٹی. ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا میں پیس آئے. تو چلیے آخر میں بات چیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ سیریا میں اقلیتوں کا قتل عام کیوں شروع ہو گیا. یہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں پیس چاہیے. تو پھر یہ ایک دم ایک اور چیز کیسے پک کر گئی؟ دیکھیے، سیریا میں اقلیتیں ہوں یا اکثریتیں ہوں، ان کا قتل عام چل ہی رہا تھا. بشر الاسد نے جو ذلالت کی اور جس طرح لوگوں کو مارا وہ بھی گھٹیا تھا. اب یہ جو جہادی ہیں، انہوں نے بھی جہاد کا جو کاروبار خوفناک حد تک شروع کیا ہوا تھا. 2011 سے ہم نے
2024 تک وہاں پہ قتل عام ہی دیکھا. پھر غالباً دسمبر 2024 میں یہ جو جہادی ہیں انہوں نے اپنا فیس چینج کیا, ویسٹرن ورلڈ نے مدد کی, ترکی ان کے ساتھ کھڑا ہوا, تو وہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات جیسے کہتے ہیں ود ان اے ویک ٹائم تبدیلی آئی. بشر الاسد وہاں سے بھاگ گیا, روس چلا گیا. پہلے بشر الاسد کی سرکار کو روس اور ایران وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے, پھر روس اپنی جنگ میں پھنسا ہوا ہے, ایران اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے, تو انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا, تو یہ پھر اس کی رجیم گر گئی, یہ وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد دیکھیے جو بشر الاسد کا جو قبیلہ ہے, جو شیعہ مائنورٹی ہے, وہ سارے کے سارے انڈر ریڈار تھے. پھر ہمیں دیکھا اور شاید ہم نے محسوس کیا دسمبر 2024 میں جب یہ جہادیوں نے کہا کہ اب ہم جہادی نہیں رہے, انہوں نے سرکار بنا لی, تو پھر یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ اب یہاں پہ لڑائیاں نہیں ہوگی. لیکن ابھی یہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو خوفناک خبریں آئیں کہ جہادیوں نے بشر الاسد کے جو قبیلے کے لوگ ہیں, جو شیعہ مائنورٹی کے لوگ ہیں, ان پہ اتنا خوفناک اٹیک کیا. 3 دن کے اندر اندر کوئی 1300 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا, باقاعدہ جینوسائڈ کیا. اور ہمیں پھر یہ پتہ چلا, احساس ہوا کہ یہ جو جہادی ہیں یہ پتہ نہیں کیوں یہ اپنے ظلم کرنے کے رویے سے یہ ذرا دبے ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے ظلم کا جو تھا کاروبار وہ ایک دم سے دکھا دیا, خون کی ندیاں بہا دیں. اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, انہوں نے جس طرح دیکھیے وہ بشر الاسد کے لوگوں نے, جو اس کی خاص ایلیٹ تھی, انہوں نے بہت زیادتیاں کی تھی, مگر اب ریونج میں وہ بشر الاسد کے کلان کے جو بیچارے مائنورٹی کے جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ خوفناک ہے. تو اب دیکھیے یہ وہاں پہ قتل عام کی, جینوسائڈ کی, نسل کشی کی ایک تاریخ ہے پورے مڈل ایسٹ میں, اسپیشلی یہ جو عراق اور یہ جو سیریا, لیبیا, لبنان, فلسطین. اب یہ پورے کے پورے جو پھر ان کے جو مسائل ہیں وہ ایک دم سے وہ جسے کہتے ہیں نا پٹاری میں سے سانپ نکلا ہے, اور یہ سانپ اندر سکون سے نہیں جائے گا. جہادیوں کے یہ جو سانپ ہیں یہ اب مسائل کو اور بگاڑیں گے, اور ظاہر ہے جن کے لوگ مرے ہیں وہ بھی اپنے طور پر کوئی نہ کوئی پھر ٹٹ فور ٹیٹ ریونج کریں گے جتنی ان میں اوقات ہوگی, اور پھر اس کے بعد پھر یہ کریں گے. آئی ہوپ کہ جو ان جہادیوں کو لائے ہیں وہ ان کی جو ہے ان کی لگامیں ذرا کسیں اور ان کو کہیں کہ فار گاڈ سیک اگر تم پاور میں رہنا چاہتے ہو اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہو تو یہ جو جینوسائڈ اور ریونج قتل عام ہے اس کو بند کرو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اٹس اے ویری اسکیری سچویشن. ہم بہت گرما گرمی اور بہت ہی جیو پولیٹیکل گلوبل چینجز کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس گرما گرمی کو ہم آپ کے پاس لے کر ہر ہفتے آتے ہیں. آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.